अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत अज़ीज़ व्यूअर्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आपके कमेंट्स तो मुझे यही बताते हैं कि आप मेरी वीडियोस बहुत शौक़ से देखते हैं और मेरी बताई हुई रेसिपीज़ को ट्राई भी करते हैं। अभी तक तो मोस्टली मुझे जो आपकी तरफ से फरमाइशें आती हैं वो उन रेसिपीज़ की हैं जो आज से 25-30 साल पहले मैं बता चुकी थी और आप लोगों ने अपने बहुत बचपन में वो देखी थी अपनी अम्मियों को बनाते हुए। अब वो रेसिपीज़ आप दोबारा से रिपीट करवाना चाहते हैं, जैसे कि मुतंजन की रेसिपी आपने पूछी हुई है, उसके अलावा फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं और उसके अलावा और कई ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं हैरान होती हूँ कि इतनी पुरानी रेसिपीज़ जो मैं बता चुकी हूँ वो अभी तक आपके ज़हनों में अपना तासर कायम रखे हुए हैं कि आप उन्हें दोबारा से देखना चाहती हैं। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक रेसिपीज़ बता सकूं, लेकिन कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको कोई नई चीज़ भी बताऊं, क्योंकि टीवी जब से मैंने टीवी के प्रोग्राम छोड़े उसके बाद हज़ार नई रेसिपीज़ मैंने बनाई, ट्राई की और इन्जॉय की। तो एनी हाउ मैं साथ साथ आपकी फरमाइशें भी पूरी करती रहा करूँगी और अपनी तरफ से भी उसमें ऐड अप करूँगी। जैसे मुझे तो चाइनीज़ खाने बहुत पसंद हैं, मैंने चाइना से बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली और वो रेसिपीज़ हैं जो कि आपको पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलेंगी इतनी अच्छी। और मैंने अपने जिस ज़माने में मैं चाइनीज़ प्रोग्राम किया करती थी टीवी पे, हम टीवी के साथ, तो उफ सुपर डुपर हिट वो प्रोग्राम हुआ करते थे। तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी और आपकी फरमाइशें भी पूरी करूंगी। मुतंजन तो मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे बचपन में शादियों का एक लाजमी जुज़ हुआ करती थी, लेकिन फिर मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने देखा कि अब तो ये तकरीबन डिश ख़त्म ही होती जा रही है। आजकल की नस्ल को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैंने मेरा हाल है 25, 26, 27 साल पहले टीवी पे मैंने वो बनाई थी। और मज़े की बात है कि उसकी रेसिपी मेरे पास भी नहीं थी। मैंने बहुत रिसर्च करके अपनी एक दूर की रिश्तेदार के पास गई, एल्डरली ख़ातून जिनको वो रेसिपी आती थी, उनसे पूछी और फिर मैंने टीवी पे बनाई, उनका हवाला दिया और अपनी बुक में भी उन्हीं के हवाले से मैंने वो रेसिपी शामिल की। ठीक है। इसके अलावा आप जो मेरे से सवालात पूछते हैं उसका जवाब मैं कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त मैं आपको दे दूँ। ठीक है। और अगर कोई रह जाता है तो फिर अगली दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि जवाब दे दूँ। आज जो मैं आपसे इस वक्त बातें कर रही हूँ, चिट चैट कर रही हूँ, वो कुछ उसका मुहर्रक, उसका इंसेंटिव कुछ इस तरह से था कि मुझे लेक्चर सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम लोग लाहौर में थे तो जिम खाना में बड़े खूबसूरत लेक्चर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े वहाँ पे जय्यद स्कॉलर्स आया करते थे। इशफाक अहमद साहब को, बानो कुदसिया साहबा को मैंने वहाँ बहुत सुना, उनसे बातें की। और उसके अलावा और बड़े अच्छे अच्छे राइटर, स्कॉलर्स, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, उनके लेक्चर जिम खाना में और डिफेंस क्लब में हुआ करते थे और मैं बहुत शौक़ से सुनती थी। अब चूँकि मैं लाहौर में नहीं हूँ और यहाँ पे इस तरह का कोई मुझे हालांकि हम मेंबर हैं इस्लामाबाद क्लब के, लेकिन इस तरह के लेक्चर्स मैं बड़ा मिस करती हूँ। तो मैं तो फिर यूट्यूब पे बहुत लेक्चर सुनती हूँ। कासिम अली शाह साहब हैं, उनकी किताबें भी मेरे पास हैं। अगले दिन मैं ऐसे ही उनका एक प्रोग्राम देख रही थी जिसका क्या कहना चाहिए, हेडिंग थी कि हम अपने आप को ख़ुद सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, कुछ इसी किस्म का उसका हेडिंग था। तो मुझे बड़ा डिफरेंट सी चीज़ लगी कि हम अपने आप को कैसे दुख देते हैं। हर कोई अपने आप को तो मैक्सिमम खुशी देना चाहता है, तो हम दुख कैसे दे सकते हैं। मैंने पूरा लेक्चर सुना मेरी सोच बदली और मैंने सोचा कि वाकई कितनी सही बात है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं कि हम अपनी ज़ात को कितना दुख खुद देते हैं अपने हाथों से। और मज़े की बात है कि नुकसान भी खुद उठाते हैं। जब हम मनफी सोच अपनाते हैं, जब हम कोई अज़ियतनाक वाक़यात को याद करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो
تغیر و تبدلات ہوتے ہیں، جو چینجز ہوتی ہیں، جو ہمارے بلڈ میں مادے، کچھ ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، نہ صرف ہمارے ایموشنل مینٹل بلکہ ہمارے فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی بات کروں۔ اس کے علاوہ میں اور بہت لوگوں کے لیکچر سنتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال کے میں لیکچر بہت سنتی ہوں۔ اس کے علاوہ اور کئی لوگ ہیں جن کے میں بہت شوق سے لیکچر سنتی ہوں یوٹیوب کے اوپر۔ تو آج کا میرا جو آپ سے گپ شپ کرنے کا، آپ سے بات کرنے کا، آپ سے تبادلہ خیالات کرنے کا جو انسینٹیو تھا وہ یہی تھا کہ آپ سے بھی میں بات کروں کہ واقعی یہ بات کتنی درست ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا ٹارچر کرتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، سوچ سوچ کے ہم اس کو بڑھا کے کئی گنا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی رخ سے سوچتے ہیں، ایک ہی اینگل سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات جو فلاں نے کہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، جب یہ مطلب ہے تو اس کے پیچھے اس کا یہ ایک محرکات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو میں کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بھی بتاؤں گی۔ جب میں کلینک کرتی تھی یہ کووڈ سے پہلے، تو کئی بار میرے پاس ایسی خواتین بھی آتی تھیں جن کا مسئلہ اتنا بہت اہم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ سوچ سوچ کے اس کو ایک بہت بڑی پرابلمز بنا کے مینٹلی سک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ کبھی دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، کیونکہ جب کمپیئر کرتے ہیں ہم کسی دوسرے کو اپنے سے تو ہمیشہ ہمارا ہارٹ برننگ ہوتی ہے، ہماری دل شکنی ہوتی ہے، ہمارے اندر منفی خیالات ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس یہ نعمت ہے تو اللہ نے مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دی۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک نعمت نہیں دی تو اس کے بدلے ہمیں 10 نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی پازیٹیو تو سوچنا ہی نہیں، ہم نے تو سوچنا ہے نیگیٹو، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ینگ خاتون کی مثال اس طرح دوں گی کہ وہ باہر سے آئی تھی، مطلب فارن کنٹری سے، مجھے ظاہر نہیں وہ آئی تھیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آئی بھی تھی، تو کہیں سے ان کو میرے بارے میں بھنک پڑی، تو وہ میرے پاس ٹائم لے کے آ گئیں۔ اب میں آپ کو ان کا مسئلہ بتاؤں، مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھی، اور اس حد تک کہ وہ واپس اپنے میاں کے پاس جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میرا میاں مجھے کوئی تحفہ نہیں دیتا، شادی کو 4-5 سال ہو گئے ہیں، اس نے مجھے کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تمام کے تمام پیسے، تنخواہ جو بھی اس کی ہے تھی، سیلری وغیرہ، وہ لا کے 1 تاریخ کو اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ سیاہ و سفید کی خود مالک ہے۔ لیکن اس کا دکھ یہ تھا، اتنا زیادہ دکھ تھا کہ وہ بس انتہائی دکھی تھی کہ اگر وہ ساری تنخواہ لا کے مجھے دیتا ہے تو کیا ہے اگر ایک پھول ہی میرے لیے ساتھ لے آئے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اس نے اپنے اوپر اتنا طاری کیا ہوا تھا کہ وہ مینٹلی سک ہو کے اپنے پیرنٹس کے پاس آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اس سے 1-2 بار سٹنگز کی، کاؤنسلنگ کی، تو اس کا دماغ کھل گیا، اس کو چیزیں روشن نظر آنے لگیں، اس کو وہ سب بلیسنگز نظر آنے لگیں جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، کہ ایک اچھا پیار کرنے والا، کیئر کرنے والا میاں دیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ چیز تو ہو گئی اپنی جگہ۔ اگر آپ کے دل میں اس طرح کی کوئی شکایت ہے، اول تو آپ اس کو شیئر کریں اسی بندے کے ساتھ جس سے آپ کو امیدیں وابستہ ہیں۔ تو وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا، کیا کہتے ہیں، میری امی کہا کرتی تھی، اب اس وقت فوراً میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہہ کے کی کروایا تے کی کر، سم تھنگ کچھ اس طرح کی مثال ہے کہ کہہ کے اگر وہ تحفہ دے تو اس کا کیا مزہ آیا، سرپرائز میں جو مزہ ہے، ٹھیک ہے، اینی ہو۔ اور اس طرح کی بے شمار میں آپ کو مثالیں دے سکتی ہوں، جو عورتیں میرے پاس خواتین آیا کرتی تھیں اپنے مسائل لے کے، ان میں سے کچھ کے تو مسائل بالکل اس نوعیت کے ہوتے تھے جو سراسر ان کی سوچ سے تعلق رکھتے تھے، ون وے سوچ۔ اور پھر دوسری بات ایک یہ ہے
کہ ہمیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی سے شکایت ہوتی ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے اپنا دل ہلکا کرتے ہیں جو اس شکایت کو دبانے کی بجائے اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، آپ کا دل اور زیادہ اس چیز کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر قسم کے دوست ہوتے ہیں، آپ کا دوستوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ دوست آپ وہ بنائیے جن سے آپ دل کی بات شیئر کر سکیں، جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکیں، جو آپ کو اچھی سجیشن دے سکیں۔ کچھ دوست ٹھیک ہے گپ شپ کے لیے، کھانا کھا لیا باہر جا کے، گھوم پھر لیا، ٹھیک ہے، وہ ہنسی کے کچھ ٹائم گزار لیا، ٹھیک ہے۔ کچھ دوست ایسے بنائیے جو عمر میں آپ سے بڑے ہیں، تجربے میں آپ سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو ہمیشہ ان کے تجربے کی روشنی میں اچھا مشورہ ملے گا۔ میری دوستوں میں ہر قسم کی دوستیں ہیں، لیکن ویری فیو ہیں جن سے میں اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا کہ میری ایک عزیزہ نے مجھے فون نہیں کیا بلکہ میرے ملازم کو فون کیا کہ وہ ان کے پاس آ جائے، کیونکہ ان کا کوک چلا گیا ہوا ہے اور 15 دن کی چھٹی لے کے ان کے پاس آ جائے۔ مجھے اس چیز کا بہت رنج ہوا کہ بجائے مجھے کہنے کے، اگر مجھے کہتی تو یقیناً میں اپنے کوک کو بھجوا دیتی، کیونکہ ان کی فیملی بڑی ہے، ان کا زیادہ مسئلہ ہے، ہم تو 2 لوگ ہیں، ہمیں اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ چیز مجھے بہت بری لگی۔ میں نے کہا کچھ نہیں، نہ ہی میرا ملازم جانے کو تیار ہوا۔ میں نے اپنی ایک دوست، بہت اچھی دوست ہیں، تو بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون ہیں، ان سے میں نے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، جس فیملی سے وہ تعلق رکھتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں یہی رواج ہو کہ ایک دوسرے کے ملازموں کو اسی طرح بلا لیا جاتا ہو بغیر گھر والی کو بتائے ہوئے۔ واقعی میں نے اس اینگل سے نہیں سوچا تھا، اور میرے دل میں جو تھوڑا سا رنج تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح آپ بھی ایسے دوستوں سے مشورہ کریں، ایسے دوست سے اپنے دل کی بات کہیں جو آپ کو کام ڈاؤن کر سکے، جو آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی بتا سکے۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ 2 اینگل سے سوچتی ہوں، لیکن آفٹر آل انسان ہوں، کبھی کبھی میرے دل میں بھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو تھوڑا سا مجھے بادر کر دیتی ہے، اور اکثر میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو 2 حصوں میں بانٹ لیتی ہوں۔ ایک حصہ یہ بات کر رہا ہے، دوسرا جو میرا پہلو ہے وہ اس کو اس طرح نیگیٹو کر کے اس کو پازیٹیو میں بدل دیتا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو اسی طرح مطمئن رکھتی ہوں، اور اگر میرے دل میں کوئی شکایت ہوتی ہے کسی کے لیے تو میں اسی طرح اپنا دل صاف کرتی ہوں۔ اور یہ میں نے آج کی آپ سے گپ شپ کا موضوع تھا کہ اچھی بات سننے سے آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، اچھا مشورہ سننے سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں، اچھے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ کے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اپنے سے بڑے دوستوں کے درمیان، میں جب بہت ینگ تھی تو میری دوستوں کی ساسیں بھی میری دوست تھیں، میری دوستوں کی مائیں بھی میری دوست تھیں، ان سے مجھے بہت اچھی گائیڈنس ملتی تھی۔ تو زندگی سوچیں تو بہت مشکل ہے، اور اگر اس کو سوچیں پازیٹیولی تو بہت خوبصورت ہے۔ زندگی اتنی حسین ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہمیں پازیٹیو وے میں سوچ کے شکر گزاری کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور ہمیں 2 نعمتیں اگر خدا نے نہیں دی تو اس کی جگہ پہ اگر 10 نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، پرسکون رکھیں، اپنی نیچر میں لو کو آنے دیں، پیدا کریں اپنے اندر، اور یہ چھوٹی موٹی شکایتوں کو سوچ کے بڑا کرنے کی بجائے کسی مخلص دوست یا ایلڈرلی جو بھی کوئی ہوں ان سے بات کریں، تاکہ وہ آپ کو پرسکون کریں اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا سکیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہی تجربہ کیا ہے، یہی سیکھا ہے، اور ماشاءاللہ ٹچ وڈ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بہت کامیاب زندگی گزاری ہے، میں نے بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اور جب بہت کم پیسے تھے، اتنے سے پیسے ہمارے پاس ہوا کرتے تھے،
میں اس میں بھی بہت خوش رہتی تھی، مہینوں بچت کرتی تھی، پھر جا کے کوئی چیز خریدتی تھی اور اس کی جو مجھے خوشی حاصل ہوتی تھی، اوہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس خوشی کا کیا پیمانہ تھا اور کیا اس کی مقدار ہو سکتی ہے، کیا اس کا وزن ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پہ اللہ کی شکر گزاری کریں، اور اگر کچھ نہیں ملا، اگر کچھ نہیں آپ کے پاس ہے، تو اس کا گلہ گزاری کرنے کی بجائے آپ ان نعمتوں کو دیکھیں جو اس کے عوض خدا نے آپ کو دی۔ آپ کی زندگی گلزار ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، اور آپ پر خوشیوں کی برسات ہوگی، خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور آج کا میرا یہی پیغام ہے آپ کے لیے۔ اور ہاں، میں معافی چاہتی ہوں، تھوڑا سا گیپ آیا میرے کوکنگ کے شو میں، اس لیے کہ میرے جو ایڈیٹر ہیں ان کا کمپیوٹر خراب ہو گیا ہوا تھا، اس وجہ سے کوکنگ کے جو پروگرام ہیں وہ ایڈٹ نہیں ہو سکے۔ جو میں بات چیت آپ سے کرتی ہوں وہ تو ایز اٹ از میں آپ کو اپلوڈ کر دیتی ہوں یوٹیوب پر، لیکن جو کوکنگ کے پروگرام ہے وہ اگر 15 منٹ کا بنتا ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اس کو چھوٹا کر کے آپ 10 منٹ پر لے کے آئیں، 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کی ایڈیٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں تھوڑا گیپ آ گیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہی ان کا کمپیوٹر ٹھیک ہوتا ہے آپ تک میرے کوکنگ کے شو پہنچتے رہیں گے، جو میں نے وہاں پہ پہاڑ پہ بھی بنائے 8,500 فٹ کی بلندی پہ، چھوٹے سے کچن میں نے آپ کے لیے شوز جو کیے وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے، ٹھیک؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔